सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छे हैं, ऑल्दो आज के एपिसोड के बाद शायद थोड़े से कुछ लोगों के ख़राब हो जाएं, क्योंकि फैमिली लॉज को लेकर जो है एक नई पेशरफ्त हुई है जी। और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 100 से ज़्यादा अगर फ़ीसद हों तो हम उससे मुत्तफ़िक हैं। सर बिल्कुल सर, जो आपके पार्लियामेंट में जो मुश्तरका इजलास है शर्मिला फारूकी साहिबा ने उसके अंदर ये बिल जो है पेश किया है, ये घरेलू तशद्दुद की तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम का एक कानून बेसिकली बनाया गया जिसके अंदर ख़वातीन के, और हम इस शो पे सर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात कर चुके हैं, हम एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से भी बात कर चुके हैं, और हम अब पार्लियामान की तरफ में भी शर्मिला फारूकी साहिबा ने बड़ा अच्छा कदम है, और जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि अगेन जो आपका घर के अंदर किसी किस्म का आपने एक तो तशद्दुद है वैसी फ़िज़िकल, उसके इर्द गिर्द तो बड़े कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, वो आप नहीं कर सकते, किसी को नहीं करना चाहिए, वो तो है। फिर अब देखें हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए कि शुक्र है पाकिस्तान में भी जो एक नफसियाती तौर पे तशद्दुद किसी के ऊपर होता है, अमूमन यहाँ पे ख़वातीन जो घर में होती हैं उनके ऊपर हर किस्म की चीज़ जो है वो की जाती है, और उसके अंदर नफसियाती तशद्दुद जो है उसके ऊपर रोशनी बड़ी कम डाली गई माजी के अंदर। अब शुक्र है उसके ऊपर, ये मैं कहूँगा नहीं कि ये पहली दफ़ा इसके ऊपर बात हुई, इसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन अब चूँकि ये एक मुश्तरका इजलास के अंदर ये बात हो चुकी है, कानून साजी हो रही है इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि आपने अपने घर के अंदर जो आपकी बेगम है उसके ऊपर आपने किसी किस्म की भी अगर वायलेंट किस्म की कन्वर्सेशन भी की हो, आपने बिला वजह चीखो पुकार की हो, आपने किसी किस्म की चीज़ की हो, तो उसको हम नफसियाती तशद्दुद की मद में लेकर आएंगे और उसके ऊपर अब कवानीन मौजूद होंगे या होने लगे। एक तो ये सर इसके अंदर, उसके अलावा सर इसके अंदर ये भी एक एंगल डाला गया है कि बीवी को घूरना जो है वो भी एक शायद इसके अंदर आए, इस चीज़ के अंदर के नफसियाती उससे भी किसी किस्म के मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो ये इसको हम सर मैं फ़िलहाल मैं कंपार्टमेंटलाइज करके ये घूरने वाली चीज़ जो है इसको मैं अलहदा कर रहा हूँ, बाकी तमाम चीज़ें उसके ऊपर मैं आपकी राय चाहूँगा, फिर हम घूरने के ऊपर बाद में आते हैं। जी बिल्कुल, ये जो बिल है इसमें सिर्फ बेगमात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर्स का भी है, इसमें घर पर जो मौजूद बुज़ुर्ग हैं उनका भी ज़िक्र है, जो बच्चे हैं उनका भी ज़िक्र है। सो ख़वातीन से लेके बुज़ुर्गों से लेके बच्चों से लेके बेसिकली ऑल डिपेंडेंट्स, ट्रांसजेंडर्स से लेके किसी के ख़िलाफ़ भी ज़हनी तशद्दुद नहीं किया जा सकता। उसमें गालम गलोच शामिल है, उसमें थ्रेट करना शामिल है, उसमें दूसरी शादी का थ्रेट देना शामिल है, और उसमें जो है वो हर किस्म की लफ्ज़ी तकरार जो कि कॉन्डिसेंडिंग हो सकती है वो शामिल है, और घूरना भी शामिल है। हाँ जी। तो इसके अलावा एक जो बहुत कोर्ट में हमने एक फ़ैसले के ऊपर बात की थी आज से कुछ एपिसोड्स पहले भी, जिसमें खुला और तलाक का मसला था, उसकी भी मज़ीद जस्टिफिकेशन आ गई है, और वो भी बड़ी पॉजिटिव है। और वो ये है कि अगर एक ख़ातून ये गिला करती है कि बेसिकली दरख्वास्त जमा करवाती है कि मेरे मियाँ ने मेरी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ मेरे से इजाज़त लिए बग़ैर दूसरी शादी कर ली है, तो ज़ाहिर है वो शख्स गिरफ़्तार हो जाएगा, उसको जुर्माना भी होगा, उसको कैद भी होगी। अच्छा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो दोनों जो निकाह हैं वो तो कायम है, लेकिन अगर उसके बाद वो पहली बीवी ये कहे कि क्योंकि इसने जो हरकत की है वो मेरे लिए डील ब्रेकर है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर जो उसको ग्रांट होगी वो तलाक ग्रांट होगी, वो खुला ग्रांट नहीं होगी। यानी कि उस शख्स ने क्योंकि गलत काम किया था और जिस बुनियाद के ऊपर वो शादी टूट रही है वो बुनियाद मौजूद है, तो इसलिए औरत का हक महर नहीं मारा जा सकता। औरत को तलाक भी मिल जाएगी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, और वो हक महर भी सारा लेके जाएगी। सर ये अगेन हम इसके ऊपर पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला था उसके वो भी ये दोनों एक दूसरे की एक हद तक कासी कर रहे हैं, और उसके अंदर भी इसी तर्ज की बातें थी, इसके अंदर भी ये मज़ीद इसके अंदर
جو کلیئرٹی آئی ہے تو آئی تھنک اب یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے اندر سے یہ بھی ہے کہ آپ کے بیوی کو شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ تعلق میں رہنے پر مجبور کرنا بھی اب جرم قرار دیا گیا. لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ تو شاید ایسی چیز ہے جو یہ شاید ہوتی نہیں ہوگی, وہ کرتا نہیں ہوگا, لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ پیش آتے ہیں, ان کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ایسی شکایات جو ہیں پہنچی ہیں, تو پھر اس قسم کی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی کہ سر ہر چیز کے اندر جو ہے کسی قسم کی ایک کوانٹٹی یا والیوم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, تو اس کے اوپر پھر لوگ جو ہے ٹینشن لیتے ہیں, پھر لوگ جو اس کے اوپر کسی قسم کی قانون سازی کا عمل جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے. تو کافی تفصیلی انہوں نے چیزیں کی ہیں اس کے اندر. جی بالکل, اور اس میں بھی مطلب اگر آپ زد و کوب کرتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ نفسیاتی ہے, تو اس میں بھی قید بھی شامل ہے اور جرمانہ بھی شامل ہے. تو یہ اگین بہت ہی اچھا قدم ہے, اسٹیپ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اور اب آ جاتے ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ تھوڑا سا شاید اوور ڈو کر گئے کہ جس میں گھورنا. سر اب دیکھیں سر اس کے اوپر سر میری سر بڑے سمپل 2 پوائنٹس ہیں کہ گھورنا جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک اچھی طرح کا ہوتا ہے اور ایک بری طرح کا ہوتا ہے. اب یہ ہم ذرا ذرائع تفنن کر رہے ہیں, بڑا معاملہ سنجیدہ ہے, لیکن چونکہ لفظ گھورنا اس کے اندر شامل ہے تو اس کے اوپر آپ کا میرا کام ادھورا رہ جائے گا سر اگر ہم اس کے اوپر اپنا کانٹیکسٹ نہیں ڈالیں گے. تو سر ایک ہوتا ہے اچھی طرح سے گھورنا, ایک ہوتا ہے بری طرح سے گھورنا. دیکھیں اچھی طرح سے گھورنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آپس میں اتنی نہیں کو بنتی, فرض کریں یہ ہو جاتی ہیں چیزیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے آپ کے تعلقات جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کا مسئلہ ہے بٹ نہیں بنتی, لیکن آپ ایک دوسرے کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نا آپ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف یو لیٹ یور سیلف گو اے بٹ, مطلب لکس وائز یہ وہ, مطلب آپ کہتے ہیں یار چل رہا ہے سسٹم ٹھیک ہے, تیار تیور ہونے میں دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں ہسبینڈ اینڈ وائف. تو لیکن ایک دن اگر فرض کریں کوئی کھانا کھونا ہے اور کسی کا موڈ ذرا سا ریلیٹیولی بہتر ہے, تو کوئی بہت شخص بہت وہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو بہت اچھی طرح تیار ہوئے ہوئے ہیں, تو اگر اس میں اندر آپ نے گھور دیا کسی کو یار کہ آپ بہت اچھا, اور کہہ نہیں آپ سکتے کیونکہ آپ کے تعلقات اتنے بہترین نہیں ہیں, آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ہو ہی نہیں, فریم آف مائنڈ میں نہیں آپ اس میں, لیکن آپ کو لگ رہے کو اچھا تو آپ کہیں یار آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور گھورا اب کہا نہیں سوری آپ نے گھور دیا اس کے اوپر, تو اس کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے دوسرا. اور دوسرا ہے سر وہ غلط والا گھورنا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ کچھ زیادہ ایکسٹرا باتیں کر گئی ہیں اور آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی گھوری پڑ گئی ہے, یا ہسبینڈ تھوڑے لوز ہو گئی ہیں اور انہوں نے کوئی ایکسٹرا 2-3 باتیں کر دی, تو بیوی کی طرف سے گھوری آئی ہے کہ یہ بات نہیں کرنی, مطلب سسرال کے بارے میں یہ بات نہیں. تو یہ دونوں جو ہے نا سر, گھوری سر اتنی سبجیکٹیو چیز ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ کچھ معاشرے ہوں گے وہاں پہ گھوری جو ہے وہ انسلٹنگ ہوتی ہے. جیسے ہمیں بہت لوگ کہتے ہیں جی کہ برٹن چلے جائیں, آپ UK چلے جائیں, وہاں گاڑی میں ہارن دینا گالی کے برابر ہے. یہاں تو گالی کے برابر تو نہیں ہے سر, یہاں پہ تو ہارن ویسے ہم گھر سے نکلتے ہیں ہارن ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں, تو گھوری بھی اس طرح یہاں وہاں پہ شاید بہت ایک اوفینسو چیز ہو کسی کو گھورنا, یہاں پہ بڑی سبجیکٹیو چیز ہے سر. تو یہ جو ہے نا اس کے اندر کلیئرٹی مزید چاہیے. ہاں جی بالکل, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں جو ڈفرینشیٹ کرنا ہے وہ بہت آسان ہے. گڈ گھوری اور بیڈ گھوری میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے اب جب بھی اس طرح کے کیسز آئیں گے تو اس میں چاہے وہ مار پیٹ کا ہو, چاہے وہ نفسیاتی زد و کوب کا ہو, چاہے وہ برا بھلا کہنے کا ہو, گالی دینے کا ہو, اس میں مطلب یا تو آسانی سے عموماً گواہان مل جاتے ہیں, ورنہ اس موقع کا گواہ کوئی بھی نہ ہو, آپ کو پاسٹ کے بارے میں لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ان دونوں کے درمیان ہوتے رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ کو اس سے کچھ کلوز مل جاتے ہیں. اچھا بہت ہی مشکل ہوگا یہ ثابت کرنا کہ اس نے مجھے گھورا تھا, تو اگین اس کی بنیاد پر میرے خیال میں بہت زیادہ فیصلے نہیں ہو پائیں گے. اور دوسرا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ گھوری جو ہے یہ یوزفل بھی ہوتی ہے, مطلب ظاہر ہے کسی کو تھریٹننگ انداز میں نہیں گھورنا چاہیے, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ کئی دفعہ مطلب خاتون خانہ یا پھر مرد خود وہ محفل میں بیٹھ کے کوئی ایسی بات کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہاں پر اور لوگوں کو نہیں پتہ لگنی چاہیے, تو اس میں جو دوسرا شخص ہے وہ فوراً گھوری مارتا ہے کہ بس سٹاپ, ادھر اس سے یہ بات آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ 5-6 لوگ ہوں گے, آپ کو نہیں پتا کس کو کیا پتا ہے اور کس کو نہیں پتا, شاید کسی کو نہیں بتانا, تو یہ گھوری بڑی افیکٹو بھی ہوتی ہے. یہ گھوری بڑی افیکٹو بھی ہوتی ہے, تو اس گھوری کی بنیاد پر کیس نہیں ہونا چاہیے. کیس نہیں ہونا چاہیے سر. بالکل سر ایک تو یہ, دوسرا سر مجھے نا تھوڑا سا میں نے ابھی بیٹھے
سوچا ہے کہ یہ قانون تو شاید یہ نہیں کہہ رہا, لیکن سر آپ کو پتہ ہے ہم وکیل تو ہے نہیں, نہ ہی ہم کوئی لیگل کمیونٹی سے ہیں, لیکن ہمارا شوق ہے یہ کہ ہم نا ایک کسی قسم کا قانون جو بننے کو جا رہا ہے یا بن گئے, اس کے اندر ہم مزید سوچیں کہ اس کے پیچھے پیشن کیا تھا, اس کے پیچھے جو ایگزیکٹلی سینٹیمنٹ کیا تھا. سو مجھے سر ایک اور تھیری ہے میری, بالکل تھیری ہے میری, کہ شاید وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی جو ہے, آپ کی اپنی بیگم جو ہیں, ان کو گھورنے کے اوپر جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ شاید وہ سبجیکٹو معاملہ ہے, شاید کہہ یہ نہیں کسی اور کی جو بیگم ان کو گھورنا جو ہے وہ غلط ہے اس کے اندر, کہ وہ آپ نے نہیں کرنا. تو سر یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ سر یہ قانون, اور میں بالکل اس سے کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا, باقی ساری اس کے اندر بڑی سنجیدہ اور بہت ضروری چیزیں ہیں, لیکن یہ اینگل شاید اگر تو یہ سچ ہے جو میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے اس لیے ڈالا ہے کہ گھریلو معاملات اس سے کتنے بہتر ہو جائیں گے کہ سر مرد حضرات جو ہیں اوروں کو نہ گھورا کریں, تو اس سے چیزیں کتنی بہتر ہو جائیں گی. یہ تو بالکل, اگر تو اس کے پیچھے مقصد یہ تھا تو پھر یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اور یہ سن کے پڑھ کے میرے خیال میں خواتین جو ہیں پورے پاکستان کی وہ بہت خوش ہوں گی کہ اب ان کو کم لوگ گھورا کریں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا, اسی طرح یہ خلا جہیز تنازع کا کیس جو ہے وہ چل رہا تھا, تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے کچھ ریمارکس یہ بھی آئے ہیں کہ شادی کے وقت ملنے والی جو سلامی ہے وہ بیوی کا حق ہے. واہ. تو اس میں بھی ظاہر ہے ابھی مزید کلیئرٹی آئے گی, اور اب ظاہر ہے کیونکہ اس سے پہلے تو اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی رہی نہیں, اب جو ہے لوگ شاید یہ پریکٹس کرنا شروع کریں گے. عمومی طور پر تو یہی چلتا ہے میرے خیال میں کہ لڑکے والے جو سلامی دیتے ہیں وہ لڑکی لے جاتی ہے, اور جو لڑکی والے سلامی دیتے ہیں وہ لڑکا لے جاتا ہے. کیانی صاحب وہی بات کریں نا کہ شادی کی سلامی بیوی کی اور ولیمے کی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے سر, وہی بات تو کر رہے ہو سر. تو باقی یہ ہے کہ میں یہ ماڈرن جو ہے, کئی میں ایسے بھی جانتا ہوں فیملیز جو کہ وہ بعد میں میاں بیوی ٹوٹل سلامی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو سپلٹ کر لیتے ہیں, اور دونوں ہاف ہاف رکھ لیتے ہیں. اور کئی میاں بیوی میں ایسے بھی جانتا ہوں جنہوں نے یہ پہلے سے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ ابھی ادھار پکڑ کے سارے فنکشن کر لیتے ہیں اور سلامی سے اتار دیں گے. یس سر, اس کا سر میرے خیال میں ماڈرن طریقہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, اور وہ آپ اس سے بڑے خوش ہوئیں گے میرے آئیڈیا سے, کہ ساری سلامی جو ہے وہ اکٹھی کی جائے اور بلو چپ سٹاکس میں سر اس کو لگا دیا جائے تاکہ وہ ارن کرتے رہیں سر بعد میں. سر یہ کتنا اچھا ہے سر, رسپانسبل انویسٹنگ. یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سلامی کے پیسوں سے ہنی مون پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, جب دیکھیں آپ کی نئی شادی ہوئی ہے نا, تو اب ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہو اور ایک گھر کے اندر 42 لوگ ہیں, تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت ہے. ادروائز نئی شادی ہوئی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ہنی مون کی, آپ ان سے بلو چپ سٹاکس میں ان کو انویسٹ کر دیں, اور شادی کو جب 5-7 سال گزر جائیں پھر اس کو نکال کے ہنی مون پہ جائیں. وہ ہے ٹائم جب آپ کو ہنی مون کی ضرورت ہے. سر یہ آپ اور میں تو اس بات کو سمجھ دیں گے, کسی نیولی ویڈ خاتون کو آپ کہیں کہ دیر از نو ہنی مون, دیر از نو ٹرپ, دیر از نو ایونٹ, 5 سال تک ہم نے سٹاکس میں ڈال دیا. سر وہ کانورسیشن جو ہے آپ خود ہی سوچ لیں گے. ویسے سر میں آپ سے اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ فوری طور پہ مطلب رخصتی ہوئی ہے, ولیمہ کا ایونٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے بس اسی رات یا اس سے اگلے دن جو ہے فلائٹ ہے اور کہیں نہ کہیں ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں, میں اسے ڈسری کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک جھوٹ ہے. کیونکہ سر جو اصل آپ کا معاملات شروع ہونے ہیں نا, وہ آپ کی جو پرماننٹ ہاؤسنگ ہے, جو آئی ڈی کارڈ پہ سر آپ کا پرماننٹ ہوم ہے جو لکھا ہوتا ہے, اس کے اندر جو معاملات پیش آنے ہیں پوسٹ ویڈنگ, وہ صحیح آپ کو پھر نا ایک آئینہ دکھائیں گے کہ یار آپ خود کیسے ہو, وہ کیسی ہیں, ان کو بھی سمجھ آئے گا کہ میں کیسی ہوں. یہ سارا کچھ اگر آپ کو نا ان کپل آف منتھس سمجھ آ جائے اور آپ اس کے اندر سے گزر جائیں, سال بعد, چلے سال کر لیں, پھر آپ نے آپ کو ایوارڈ دی کہ جی ہم نے بڑا زبردست نکالا ہے اس کو, اب ہم جا رہے ہیں ہنی مون پہ, تو یہ بہتر ہے. جو فوری طور پہ نا کہ جی یہاں سے نکلو, اور وہ سلامی جو ہے صرف وہ اگر آپ فکس کرا دیں اس کو, صرف وہ نہیں کر رہی ہوگی, کچھ اور تو نہیں کرے گی سر. بالکل, اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, مطلب وہ الزام دونوں طرف سے لگتا ہے, اور دونوں طرف کا الزام میرے خیال میں درست ہے. نکاح نامہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے اوپر جب دستخط ہو جاتے ہیں نا, تو دونوں شخص پھر وہ پہلے والے نہیں رہتے, پھر ان میں تبدیلی آنی ہوتی ہے. سر وہ سائن ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیسے ہی چیک سائن کیے ہوں گے, لوگوں کو نکاح نامہ ضرور یاد رہتا ہے. پر یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. اور سر کرکٹ کی دنیا سے سر بہت خبریں آ رہی ہیں اور بڑی افسوسناک خبریں بھی آ رہی ہیں, لیکن ان پہ جانے سے پہلے سر ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جو ابھی T20 ورلڈ کپ ہے جو بھی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے, اور اس کے اندر ہمارے جو اسکواڈ ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے, اور اس کے اندر تھوڑے سے اپ سیٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. میں ٹیم آپ کہتے ہیں تو اناؤنس کرتا ہوں. جو 15 ممبر اسکواڈ ہے ہمارا, اس کے اندر سامان لیا, کپتانی دی ہے انہوں نے. ابرار احمد ہیں, بابر اعظم ہیں, فہیم اشرف ہیں, فخر زمان, خواجہ محمد نافع جو ہیں وہ وکٹ کیپر ہوں گے, محمد رضوان جو ہیں وکٹ کیپنگ نہیں کر رہے, نہ ہی وہ ٹیم میں ہیں, محمد نواز ہیں, محمد سلمان مرزا ہیں, نظیم شاہ آگے ہیں, شہزادہ فرحان جو ہیں آئی تھنک آپ کے بیک اپ وکٹ کیپر بھی ہیں, سائم ایوب ہیں, شاہین شاہ افریدی ہیں, شاداب خان, عثمان خان اور عثمان طارق. یہ آپ کی سر پوری 15 اسکواڈ ہے. اس کے اندر جو ایک اپ سیٹ جسے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حارث رؤف خبروں میں ہیں بڑی دیر سے. انہوں نے BBL میں بڑا اچھی ایک پرفارمنس کی ہے, مطلب جتنی اچھی ہو سکتی ہے, 20 وکٹس انہوں نے لی ہیں, لیکن ان کو ٹیم میں نہیں لیا. اس کے بعد ان کے کچھ بیانات بھی ہے, اور انہوں نے تو یہی کہا جی کہ سلیکشن ہو نہ ہو, میرا کریئر جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں اس کے اندر سٹرگل کروں گا. ابھی یہاں پہ ایک آسٹریلیا کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے اپنے ہی لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں. 3 میچ ہیں T20 کے, اور وہ بھی ابھی بس شروع ہونے والے ہیں, اور وہ جو ہیں ان کے بعد پھر ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کی تیاری کرے گی. یہ چیز یاد رہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی دوسری خبر بھی آ جائیں کہ پاکستان جو ہے, کیونکہ یہ ورلڈ کپ جو ہے انڈیا اور سری لنکا کو ہوسٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان جو ہے اپنے تمام میچز انہوں نے کہا ہے کہ ہم سری لنکا میں کھیلیں گے. جو وہی چیز جو انڈیا نے کی تھی ہمارے ساتھ جب یہاں پہ آئی تھنک ایشیا کپ ہو رہا تھا. ایشیا کپ میں پاکستان آنے سے چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نے انکار کر دیا تھا پاکستان میں کھیلنے سے, اور ان کے نیوٹرل وینیوز پہ میچز ہوئے تھے. تو پاکستان نے بھی یہی اپنا سٹانس رکھا ہے. اور باقی سر اس کے اندر بنگلہ دیش والا بھی اینگل ہے, اس کے اوپر بھی آ جائیں گے. پہلے پاکستان کی جو اسکواڈ اناؤنس ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے اس میں حسن علی صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی بھی مستقبل مطلب یہ ماضی قریب میں پرفارمنس اچھی تھی, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا حارث رؤف کا, اور وچ از ویری اسٹرینج. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسپورٹس پرسن ہوتا ہے اور جو آپ کا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ جانا جاتا ہے اپنی آخری پرفارمنس سے. تو حارث رؤف صاحب ہیں, ان کو کلیئرلی نہیں رکھا گیا ٹیم میں, کیونکہ جو انڈیا کے خلاف میچ تھا اس میں انہوں نے بہت زیادہ رنز دیے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی بالنگ نہیں کروائی. وہ پچ جو تھی وہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ سلوور بالز کی جائیں, لیکن جب انڈین بیٹسمین نے ان کو غصہ چڑھا دیا تو انہوں نے فاسٹ گیند پھینکے اور ان کو مار پڑی, اور وہ بیسیکلی ذہنی ایک بیٹل تھی جو کہ یہ ہار گئے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ سپورٹس پرسن اور آرٹسٹ اپنی آخری پرفارمنس سے پہچانا جاتا ہے, اور آخری پرفارمنس ان کی یہ میچ نہیں تھا, یہ اس کے بعد BBL کھیلے ہیں. تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کی BBL کی پرفارمنس کو اس میں 20 وکٹیں تھیں ان کی, ملحوظ خاطر رکھا جاتا, بجائے کہ وہ میچ جو ان کے آخری 7-8 میچوں میں نہیں ہے اس کی بنیاد پر ان کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو باقی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, میرے خیال میں ری وزٹ کی جا سکتی ہے یہ ٹیم. اور باقی مطلب اگین جن کو ان کی جگہ پر رکھا گیا ہے ان کے بھی دیکھنے چاہیے کہ کیا انہوں نے پچھلے 6-8 میچز میں کیا پرفارمنس کی ہے. اگر بہت اچھی پرفارمنس ہے تو چلے ٹھیک ہے, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہے. جہاں تک معاملہ ہے ICC اور بنگلہ دیش کا, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ بہت زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ موجود ہی نہ ہوتا, کبھی انڈیا نے ایسا کیا ہی نہ ہوتا, تو آج بالکل ٹھیک ہے بنگلہ دیش کو بھی اجازت نہ دیتے. لیکن جب انڈیا آلریڈی یہ کر چکا ہے, اور اس کے بعد اب پاکستان کی بھی مانی گئی ہے کہ پاکستان نے بھی اب کہہ دیا کہ ہم تو انڈیا میچز نہیں کھیلیں گے. سر میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں اس کے اوپر کہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے مستفیض الرحمان سے, جو کولکتہ نائٹ رائڈر میں سلیکٹ ہوئے شاہ رخ خان صاحب کی ٹیم کے اندر. اس کے بعد وہاں پہ کچھ جو اور معاملات چل رہے تھے ان کے باعث BJP کے لیڈر نے, ہم شو پہ کر چکے ہیں بات, BJP کے لیڈر نے کہا کہ یہ ٹیم میں نہیں آ سکتے, ان کے ریلیجس
سینٹ اس چیز کی وجہ سے جو کہ بالکل بے بنیاد ہے کہ مطلب جو آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہاں کے اوپر اس چیز سے جو واقعہ ہوا تھا وہ اس سے مستفیض کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد BCCI کا پریشر آیا اور اس کے بعد ان کو KKR سے نکال دیا, KKR کو پر اجازت دے دی کوئی بھی اور پلیئر آپ انڈکٹ کر لیں IPL میں. یہ فری ایجنٹ بن گئے, سنا تھا PSL کے اندر یہ آئیں گے, آئی ڈونٹ نو ابھی وہ چیز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. البتہ جو بنگلہ دیش BCB جو ہے, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے, انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرکٹ سٹانس لیا کہ آپ نے یہ جو چیز کی ہے ہم انڈیا میں اب نہیں کھیلیں گے. دیکھیں ہم تو انڈیا میں اس لیے نہیں کھیل رہے کیونکہ ہمارے تو اور ایک مسئلہ چل رہا ہے, بنگلہ دیش اور انڈیا کے معاملات بھی بڑے ٹینس ہیں آج کل, وہ ایک بات ہے. لیکن یہ آئی تھنک سٹیم ادھر سے ہی کی ہے مستفیض کے جو مسئلہ مجیب الرحمان کے مسئلے سے. تو اس وقت تک سچویشن یہ ہے کہ ICC اور BCB ایک کانورسیشن میں تھے کیونکہ بنگلہ دیش بورڈ نے کہہ دیا تھا کہ ہماری ٹیم انڈیا میں نہیں کھیلے گی, ہم نیوٹرل گراؤنڈ پہ کھیلیں گے جس طرح پاکستان بھی کھیل رہا ہے. ICC نے اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دی, اور نہ صرف یہ بلکہ ICC نے اب بنگلہ دیش کی پوری کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا اسکاٹ لینڈ سے. تو اب اسکاٹ لینڈ ول پلے وہ جو گروپ میچز ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے, اور بنگلہ دیش اس وقت تک جب تک ہم کانورسیشن کر رہے ہیں, اور شاید مجھے لگ رہا ہے جب تک یہ ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے, بنگلہ دیش پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا اس T20 ورلڈ کپ میں. تو یہ اب تک کا بیک گراؤنڈ ہے سر. جی بالکل یہ بیک گراؤنڈ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے, انڈیا نے یہ شروع کیا تھا, اب پاکستان بھی اس کو انفورس کروا رہا ہے کہ جس جگہ پر ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان وہاں پر نہیں کھیلے گا, وہ نیوٹرل گراؤنڈ پہ کھیلے گا. BCB کا جو یہ ڈیمانڈ تھی اس کو سنا جانا چاہیے تھا. اب کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا تو یہ ورلڈ کپ موسٹ پروبلی ان کے بغیر ہوگا. اب آگے اس وقت جو چہمگوئیاں ہیں وہ یہ ہیں, بلکہ چہمگوئیاں نہیں, اس میں مطلب جو ہمارے نقوی صاحب کا پورا بیان ہے, نقوی صاحب کا پورا بیان ہے, اور وہ بیان یہ ہے کہ جی یہ ہم نے اپنی ٹیم اپنا اسکواڈ تو اناؤنس کر دی ہے, لیکن ابھی پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے اور پھر وہ فیصلہ لیں گے. پاکستان کا اٹ سیلف کوئی پرابلم نہیں ہے, پاکستان کے میچز نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہی ہو رہے ہیں, لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے پاکستان کی بھی ٹیم کو واپس بلا لیا جائے, ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ نہ کیا جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم وہی کریں گے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کہیں گے. جی بالکل سر, انہوں نے یہ بھی کہا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس چیز پر فیصلہ نہیں لے سکتے کہ ہم نے ان سولیڈیرٹی یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی. آیا اس کے اندر اب 2-3 آپشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ اوبیسلی کہ PCB, دیکھیں BCB کے انہوں نے انکار کر دیا, اب PCB انگیج ہوتا ہے ود ICC انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کہ جی آپ نے ہمیں تو اجازت دی ہوئی, ان کو نہیں دی ہوئی, یا BCB خود کہتا ہے ICC کو جی آپ نے ان کو اجازت دی ہوئی, ہمیں نہیں دی ہوئی. either of the two can happen. پھر ان سے ایسا بھی سوال ہوا کہ اگر آپشن A جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کھیلیں جا کے اپنے میچز اور بنگلہ دیش باہر بیٹھے, آپشن B یہ ہے کہ ہم بھی ان کی طرح کہیں جی ہم نے بھی نہیں کھیلنا, کر لو جو کرنا ہے. انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ ہمارے پاس آپشن A, B, C اور D بھی ہے. یہاں پہ آپشنز 4 چل رہی ہیں اس ٹائم. سر مجھے نہیں پتا C اور D کیا ہے, بٹ نقوی صاحب ظاہر ہے ان کو آبویسلی پتہ ہوگا. تو اب PM صاحب کا انتظار ہے کہ وہ جب آئیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا. ویسے سے میری ذاتی رائے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کو پھر نہ خود سے, جس چیز کے آپ اور میں خلاف ہیں کہ ہم ہلکا سا اس کو اگر پولیٹیسائز کر رہے ہیں, ہم بھی پولیٹیسائز ہی کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ جی آپ نہیں ان کو نہیں کھیلنے دیں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے. وہ مطلب 2 کرکٹنگ نیشنز ہیں, لیکن 2 نیشنز کی بات ہے نا, ہمارا دوست ملک ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں کھیلیں گے. تو یہ ایک سلائٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا ڈپلومیٹکلی موٹیویٹڈ ایک موو ہوئے گی. لیکن اگین جو چیز سفر کرے گی وہ نہ صرف کرکٹ کرے گی, وہ آپ کی کرکٹ کرے گی, انٹرنیشنل کرکٹ کرے گی. میرا اپنا خیال ہے اور مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں یہاں پہ یہ کہنے کے لیے, آئی تھنک پاکستان جو ہے کیونکہ ان کو نیوٹرل وینیو مل گیا ہے, ان کو وہاں جا کے کھیلنا چاہیے. ہاں جی بالکل, جو بنیادی بات ہے نا جو کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر پاکستان ایبسٹین کرتا ہے جانے سے, تو وہ ہے انڈیا کی ہیجمنی کو چیلنج. دیکھیں بات یہ ہے کہ ICC بالکل انڈیا کی B ٹیم کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے. اچھا پاکستان ابھی جو بنگلہ دیش جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نمبرز پل نہیں کرتا, لیکن آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ICC کو بنگلہ دیش کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اسکاٹ لینڈ سے تو بہت بڑی آبادی ہے نا,
ٹی وی دیکھیں گے, گراؤنڈ میں جائیں گے. اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کے کتنے میچز کو لوگ, آئی ڈونٹ نو کتنے اسکاٹش لوگ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, ہوں گے بٹ اتنے تو نہیں ہوں گے نا. ایگزیکٹلی. سو اب اگر پاکستان بھی نہیں جاتا تو ایسے نہیں ہے کہ نقصان صرف ایک سائڈ پہ ہوگا, پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوگا, کیونکہ پاکستان کی جو ہے بہت ریونیو جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ اس طرح کے بڑے ایونٹ سے آتا ہے جیسے کہ ورلڈ کپ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک ورلڈ کپ میں حصہ نہ لینا یہ بھی مطلب جس طرح آپ نے کہا سپورٹ کے لیے خراب ہے, یہ ٹیم کے لیے خراب ہے, کیونکہ پلیئرز کا جو ایکسپیرینس ہے جو ان کو ملنا ہے خاص طور پہ نئے پلیئرز کو وہ نہیں مل پائے گا. پھر یہ ہے کہ اس کی لانگ ٹرم پینلٹیز ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان کو بھرنی پڑیں. بٹ یہ تو ساری وہ نقصان ہیں جو کہ پاکستان کو ہو سکتے ہیں. اگر پاکستان بھی نہیں جاتا تو انڈیا جو کہ سب سے زیادہ اگر وہ پیسے لے کے آتا ہے ٹیبل کے اوپر تو سب سے بڑا چنک ٹیبل پہ سے لے کر بھی تو جاتا ہے نا, تو آئی سی سی کو اور انڈیا کو جو نقصان ہوگا وہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہوگا. اب اگین آپ نے بیٹھ کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی نقصان کو برداشت کرنے کی سخت کتنی ہے اور ان کی کتنی ہے. سو اگین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیبل پر بیٹھ کے اور 4 پینسلر بیٹھ کے, اکاؤنٹنٹ بیٹھ کے 50 فیزیبلٹیز بنا کے دے ول رن بائی دا پرائم منسٹر اینڈ دین پرائم منسٹر ول ٹیک دا ڈیسیجن کہ ہم نے کیا کرنا. بالکل. اگین سر اس کے اندر کرکٹ پھر ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک ارننگ کی پیسے میکنگ منی میکنگ چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک وہ اینگل بھی آ جاتا ہے. بٹ سر دیکھیں 3 بڑے ایونٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے جو میں کہتا ہوں. ایک آپ کا جو 50 اوور کا ورلڈ کپ ہے, ایک 20 اوور کا ورلڈ کپ ہے, ایک چیمپئنز ٹرافی. یہ تینوں جو ہیں یہ بگ منی ارنرز ہیں, یہ آپ کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, یہ ہر سال ہوتے بھی نہیں, یہ گھڑی گھڑی ہوتے ہیں. تو ان سے اگر آپ ایک ٹیم یا 2 ٹیمیں پل آؤٹ کر جائیں یا آپ ایک کو آپ نکال دیں کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں, اور ان کی آبادیاں دیکھیں آپ کتنی ہیں, تو یہ اگین کوئی اٹس ناٹ گڈ فار دا گیم, ناٹ گڈ فار دا نمبرز. اور اس کے اوپر ایک فوکس ہونا چاہیے سب کا کہ یہ اپنا معاملہ ہاتھ سے باہر ہو رہا ہے. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. انڈیا نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ جی ہم نہیں کھیلیں گے, ہم نے کہا جی ہم نہیں کھیلیں گے انڈیا میں. انہوں نے ان کے ایک پلیئر کے ساتھ, بنگلہ دیش والے کے ساتھ کچھ کیا, وہ کہیں گے جی ہم نہیں کھیلیں گے اب انڈیا کے اندر, ہم بھی باہر کھیلیں گے. کل کوئی آسٹریلیا بھی کر سکتا ہے کہ جی آپ نے اگر عثمان خواجہ ایک آسٹریلین پلیئر ہے, وہ آ کے انڈیا کے اندر کئی دفعہ کھیل چکے ہیں. اس دفعہ فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ عثمان, بی جے پی کے لیڈر, وہ کہتے ہیں جی عثمان خواجہ نہیں کھیل سکتا یہاں پہ کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو کیا آپ کے خیال میں آسٹریلین کرکٹ بورڈ کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ انڈیا چاہتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک آنا بھی چھوڑ دیں, نیوٹرل گراؤنڈ پہ کھیلیں آپ کے ساتھ. کرکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سر اس سے. جی وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے نا اس وقت, کیونکہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے اس میں صرف جو ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں وہ نہیں حصہ لیتے, اس میں اور ٹیمیں بھی حصہ, ایسپائرنگ ٹیمز بھی حصہ لیتی ہیں. سو اس کی ٹیمز زیادہ ہوتی ہیں. تو اب جو اسکاٹ لینڈ اور چھوٹے اور ممالک ہیں, ہالینڈ جن کی پرائمری سپورٹ کرکٹ نہیں ہے, یو ایس, امریکہ, ان کی ٹیمز میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق جو پیدا پاکستان میں ہوئے تھے, اب وہاں کے نیشنل ہے کہ پیدا پاکستان, ان سب کو انڈیا کا ویزا نہیں مل رہا. تو اب اس طرح سے اگر ویزا کے مسائل ہوں گے تو یہ کس قسم کا ورلڈ کپ ہوگا؟ ہاں اگین یہ تو ہم دیکھیں گے کیسا ورلڈ کپ ہوگا, لیکن اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہم انٹرسٹ لوز کر جائیں گے, بنگلہ دیش نہیں ہوگا تو وہ لوز کر جائیں گے, خدا نہ خواستہ کو اور ٹیم اگر آؤٹ ہو جائے 1-2 ہفتوں کے اندر تو وہ بھی انٹرسٹ لوز کر جائیں گے. تو پھر انڈیا آپس میں کھیل لیں, یہ والی بات ہے. یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر بسنت ہو رہی ہے اور سر اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں. ایک پریس کانفرنس بھی ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی, آئی تھنک لاہور کے کوئی اعلیٰ افسران جو پنجاب پولیس کے ہیں وہ پنجاب پولیس سے ہی گفتگو کر رہے تھے. اس کے اندر انہوں نے کافی بیانات کیے. انہوں نے کہا جی کہ 6 تاریخ سے پہلے اور 8 تاریخ 12 بجے کے بعد فروری کسی نے بھی پتنگ بازی کی یا کسی قسم کی چیز کی تو ان کے اوپر بڑی سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں, اور آپ اس قسم کی چیز کر ہی نہیں سکتے. تو میں آڈینس جو تمام بھی ایکسائٹیڈ ہیں بسنت کے لیے, ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کو پرسکرائب ٹائم دیا ہے اس کے اندر آپ چیز کریں. یہ تو ہو گیا گڈیاں اڑانے کا ایک عمل جو ہے اس کی حد تک بات ہوگی. لیکن اب دوسرا ہے ان کی خریداری کا. 1 فروری سے
آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ گڈے شڈے وغیرہ چیزیں ڈوریں شوریں آپ خریدیں. اس میں بھی ایک پابندی جو ہے وہ عائد کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ڈور پتنگ اور متعلقہ جو مٹیریل کی جو بکنگ ہے اور ڈیلیوری ہے اس کے اوپر ایک پابندی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ابھی سے اگر وہ کسی جاننے والے سے بکنگ کرا رہے ہیں اور اس کی پھر گھر پہ ڈیلیوری کروا رہے ہیں یہ وہ, تو اس کے اوپر پولیس جو ہے کسی قسم کا ایکشن لے رہی ہے. یہ کرنا بہت مشکل ہے میرے خیال میں, کیونکہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی شخص نے ایک فون کال کی ہے کسی کو کہ جی اتنے گڈے میرے لیے سائڈ پہ رکھ لو, اتنے پنے میرے لیے سائڈ پہ رکھ لو, اور پہلی یا دوسری طریق کو میرے گھر چھوڑ دینا آ کے اپنی گاڑی کے اندر. یہ کیسے پولیس روک سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. آئی تھنک وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو ان کے رجسٹرڈ وینڈرز ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے گڈے بنانے کے لیے اور ڈوریں بنانے کے لیے, ان کے تھرو ہی لوگ جا کے خریدیں, نہ کہ جو لاہور اور پنجاب کی حدود سے باہر لوگ جو گڈے چھڈے بنا رہے ہیں اور ڈوریں بنا رہے ہیں ان کو یہاں پہ ان چیزوں کو لانے کی اجازت دی ہو. اس کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جو ہے ان سے بھی پولیس والوں نے بات کی ہے, اور انتظامیہ جو ہے وہ تمام ایسے لوگ جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, ان کے اوپر انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی ان کو کہا کہ یہ قسم کا مرچنڈائز یا چیزیں آپ کیری کر رہے ہوں گے تو آپ کے اوپر کڑی سزائیں ہوگی. ہاں جی بالکل. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے وہ ان کو چوٹ پہنچی ہے ڈور سے, کسی کا گلا کٹا ہے, کسی زیادہ تر تو الحمدللہ بچ گئے ہیں, کسی کی جان نہیں گئی. لیکن ایک پھر سے ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا بسنت کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. دیکھیں وہ جو بسنت کے دوران ہوگا نا, اللہ کرے کہ کچھ غلط نہ ہو, سب حفظ و امان میں رہیں اپنے, لیکن وہ تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا کیا برا کیا. آج کے دن میں جو ڈور گڈی اڑ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس میں تو وہ تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی غیر قانونی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا تو بسنت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ بسنت کے بعد یا اس سے کچھ دن پہلے روک پائیں گے نہیں روک پائیں گے. مطلب میں آپ کو اس سے بتا دیتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں بھی پتہ لگا 45 درخت بہت پرانا جو تھا وہ کٹ گیا اور کسی کو نہیں پتہ لگا کہ وہ کیسے کٹا, وہ کب کٹا, وہ کدھر گیا. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب بھر میں 45 لاکھ درختوں کی جیو ٹیگنگ کی جائے, کیونکہ ادھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ درخت غائب ہوتے ہیں. تو جب پورے درخت کا پتہ نہیں لگتا کہ غائب ہو گئے ہیں, تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈور گڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹرانسپورٹ ہوگی, آلدو اس کو بڑا پکڑ رہے ہیں, ابھی ایک دو خبریں آئی ہیں کہ سے پکڑا سے بند کیا ہوا. ایگزیکٹلی. سو یہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے سال بھی یہاں پر بسنت پر پابندی رہی ہے, ایک تو یہ کہ جو گیم کرتے ہیں آپ کو اور مجھے پتہ ہے وہ کہاں کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ ویرانے میں ہوتی ہے, وہ شہروں کے اندر نہیں ہوتی. لیکن نمبر ایک چیز گیم چلتی رہی ہے. اب اگر گیم چلتی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈور بھی بنتی رہی ہے, گڈی بھی بنتی رہی ہے. اچھا پنجاب میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ سختی رہی ہے اور ہم نے اس سختی کے خلاف بات کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر کسی کے پاس ایکسپورٹ آرڈر ہے, اس نے یہاں پر بیچنی ہی نہیں, تو اس کے خلاف کیوں سختی ہو رہی ہے؟ ہم تو ویسے ہی ایک ایسا ملک ہے جس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ تو اس میں تو سرکار نے غلطی کی. لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ ایونچولی آپ کا پنجاب کا بہت بڑا کاریگر جو تھا وہ ہری پور شفٹ ہو گیا. پچھلے کئی سالوں میں جتنی ڈور گڈی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ پنجاب میں آ رہی ہے وہ ہری پور سے آ رہی ہے. سو ان کو ایک بہت زیادہ خدشہ یہ تھا کہ وہ جو بار کوڈ ہے وہ بیسیکلی تو ایک سٹیمپ ہے نا, تو اگر وہ سٹیمپ نکل جاتی ہے اور پھر وہاں سے جتنی ڈور گڈی نکلتی ہے وہ سٹیمپ ہو کے نکلتی ہے, تو اس کو پھر یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ سو یہ جو سارا اس وقت ان کا فوکس ہے وہ اس چیز پر ہے. اور اس چیز کا خدشہ بہت زیادہ کیوں ہے اس کی بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈور گڈی بنانی اتنی لیٹ شروع کی ہے کہ اب اس کی جو ڈیمانڈ ہے بسنت کی, 3 دن کی بسنت کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پنجاب سے کو پتہ ہے کہ ان سے پوری نہیں ہوگی. اب وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ڈیلیبریٹ تھا یا وہ غیر دانستہ طور پہ یہ لیٹ ہو گئے بنانا شروع کرنا. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز کہ کیونکہ یہاں پر تو آپ نے ایک چیز کو بڑے عرصے بعد ریوائیو کی ہے, وہاں پہ وہ بہت عرصے سے چل رہی ہے, تو جو کاسٹ ہے نا اس کا بہت فرق ہے. سو یہاں پہ جو چیز جو گڈا 300 روپے کا مل رہا ہے وہ وہاں سے 160 روپے کی یہاں پہ پہنچ پڑ رہی ہے. تو اب اتنے ہیوج فرق کے ساتھ سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ چیزیں وہاں سے آئیں گی. باقی اگین اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ابھی بھی باز نہیں آ رہے. وہ جو ایک حکومت نے بینچ مارک دے دیا ہے کہ جی آپ نے کاٹن والے دھاگے سے اڑانی ہے, آپ نے نائلون والے دھاگے سے نہیں اڑانی, لوگ نہیں باز آتے. وہ جو ہے کہ آپ نے یہ سائز گڈے کا یا پتنگ کا رکھنا ہے, اس سے بڑا نہیں رکھنا, لوگ نہیں باز آتے. اور اس کا آپس کی بات ہے, کوئی اس صوبے یا اس صوبے سے تعلق نہیں ہے, یہ تو جینونلی عوام کا مسئلہ ہے.
سر دیکھیں میں اس پوائنٹ پہ ہوں کہ یہ ڈبیٹ بڑی سالوں سے چل رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس حکومت نے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی اور انہوں نے اپنے ایک بیٹ لی, ایک گیمبل کیا کہ جی ہم وہ حکومت ہوں گے جو پسند کرائے گی. اٹ از افیکٹولی اٹ کین گو آئدر ویز. سو اس کے دو آؤٹ کمز ہیں. ایک تو آؤٹ کم یہ ہے کہ جی بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں حکومت کے لیے, لوگ جو ہیں وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, نائلون سے بھی اڑتی ہیں, بڑے تابے بھی اڑتے ہیں, چرخیاں بھی آ جاتی ہیں ایکویژن کے اندر. لیٹ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور بڑی فیلڈ ہوتی ہے, پھر تمہیں پتہ ہے کہ اگلے سال یہ چیز نہیں ہوگی. دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ بڑے امن و امان سے چیزیں ہوتی ہیں, بڑی اچھی رپورٹس ملتی ہیں ہمیں, لوگ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لوگ شغل مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ یہ حکومت کا ہمیں لگا ہے ایک تھوڑا سینٹیمنٹ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا کسی قسم کی چیزیں دو یہ کرنے کو, ایونٹس دو کرنے کو. اور ایک درمیانہ ہے کہ یار مسئلے مسائل بھی آئے لیکن کچھ جگہوں پہ کوئی ایشو نہیں بھی ہوا, کچھ چیزیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی, وچ از دا موسٹ لائکلی تھنگ. اصل میں یہ والی جو پسند ہے کیونکہ یہ تو ہو رہی ہے, یہ اتنا بڑا میرے لیے ٹینشن پوائنٹ ہے نہیں کیونکہ یہ تو ہو رہی ہے جیسی بھی ہوگی. اب آپ نے اس کو ہر سال کرنا ہے اور اس سے سیکھ کے کریں گے, ایسی کریں گے, یہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے. تو میں تو اگلی سال کی جو پسند ہے اگر تو ہوگی یا نہیں ہوگی میں اس پہ لک فارورڈ کروں. اگر ہوگی تو ہم اس کے اوپر ہی بات کریں, نہیں ہوگی تو ہم پھر بھی تنقید کریں گے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ میرے لیے سر یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے, یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ چاہے ریاستی ہو چاہے حکومتی ہو, ان سب کو احساس ہے کہ بہت ہی دہائیوں کے بعد, ناٹ سالوں کے بعد, یہ ہم ریوائیو کرنے لگے ہیں ایک ایسا فیسٹیول جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پوری دنیا سے پاکستان آیا کرتے تھے, زر مبادلہ ملتا تھا پاکستان کو, ایک اکنامک ایکٹیویٹی تھی بہت بڑی, لوگوں کے موڈ ڈسپائٹ, دیکھیں 75 سال سے ہم یہ کہیں کہ ماضی بڑا شاندار تھا, نہیں تھا, یہ ملک کبھی بھی کوئی بہت شاندار ملک نہیں رہا انفارچونیٹلی, لیکن لوگوں بیچ میں ہفتہ دو ہفتہ ایسے آتے تھے کہ لوگوں کے موڈ اپلفٹ ہو جاتے تھے. تو ایسی چیز اگر ہم ریوائیو کرنے جا رہے ہیں تو جفٹ اس کے اندر ڈال دی جائے وہ کم ہے. عوام کو اپنی رسپانسبلٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اپنے تھوڑے سے چند منٹ کے مزے کے لیے اگر وہ اگلے سال سے یہ ایونٹ ہی بند کروا دیں گے تو ان کا بھی نقصان ہے, ملک کا بھی نقصان ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا نقصان ہے. بالکل. سو جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں اس کی حدود میں رہتے ہوئے آپ بسنت منائیں اپنی فیملی والوں کے ساتھ, اپنے دوست یاروں کے ساتھ, اس سے کسی کو ایشو نہیں ہے, نہ پنجاب گورنمنٹ کو نہ کسی کو. ہاں اگر آپ کہیں گے نہیں جی میرے پیچے لگنے ہیں اور میں نے جیتنا ہے ان کے اندر, تو پھر آپ سب کو مروائیں گے لٹرلی. یہاں پہ سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.